ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन और आपको प्रोग्राम नूर हयात में एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूं। इससे पहले कि हम मज़ीद बात करें, आइए हम खुदा के कलाम के उस हिस्सा को पढ़ लें जिस पर हम आज बात करना चाह रहे हैं। मेरी मुराद रूमियों के ख़त के चौथे बाब की 13वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक है। पौलुस रसूल का ख़त रूम की कलीसिया के नाम, उसका चौथा बाब और उसकी 13वीं आयत से। क्योंकि ये वादा कि वो दुनिया का वारिस होगा ना अब्राहम से ना उसकी नस्ल से शरीयत के वसीला से किया गया था, बल्कि ईमान की रास्तबाजी के वसीला से। क्योंकि अगर शरीयत वाले ही वारिस हों तो ईमान बेफ़ायदा रहा और वादा ला हासिल ठहरा। क्योंकि शरीयत तो गज़ब पैदा करती है और जहाँ शरीयत नहीं वहाँ अदूल हुक्मी भी नहीं। इसी वास्ते वो मिरास ईमान से मिलती है ताकि फजल के तौर पर हो और वादा कुल नस्ल के लिए कायम रहे, ना सिर्फ उस नस्ल के लिए जो शरीयत वाली है बल्कि उसके लिए भी जो अब्राहम की मानंद ईमान वाली है। वही हम सब का बाप है। चुनाचे लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप बनाया। उस खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया और जो मुर्दों को जिंदा करता है और जो चीज़ें नहीं हैं उनको इस तरह बुला लेता है कि गोया वो हैं। वो नाउमीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया ताकि इस कौल के मुताबिक कि तेरी नस्ल ऐसी ही होगी, वो बहुत सी कौमों का बाप हो। और वो जो तकरीबन 100 बरस का था, बावजूद अपने मुर्दा से बदन और सारा के रहम की मुर्दगी पर लिहाज करने के ईमान में ज़ईफ ना हुआ और ना बेईमान होकर खुदा के वादा में शक किया, बल्कि ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की और उसको कामिल एतकाद हुआ कि जो कुछ उसने वादा किया है वो उसे पूरा करने पर भी कादिर है। इसी सबब से ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। और ये बात कि ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना गया ना सिर्फ उसके लिए लिखी गई बल्कि हमारे लिए भी, जिनके लिए ईमान रास्तबाजी गिना जाएगा। इस वास्ते कि हम उस पर ईमान लाए हैं जिसने हमारे खुदावंद यस्सु को मुर्दों में से जिलाया। वो हमारे गुनाहों के लिए हवाला कर दिया गया और हमको रास्तबाज ठहराने के लिए जिलाया गया। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। दोस्तों, अगर आप किसी से ये बात करें कि हमारा खुदा उनके गुनाहों को माफ़ करना चाहता है और यही नहीं बल्कि उनको अपनी बादशाही का हिस्सा बनाना चाहता है, तो जो पहला सवाल उनके ज़हन में उभरेगा वो ये होगा कि हमें उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है। इंसानी ज़हन इस बात को समझने से कासिर है कि कैसे एक खुदा हमारे गुनाहों को हमारे बगैर कुछ किए ही मुआफ़ कर सकता है, या वो कैसे हमारे ईमान को हमारे लिए रास्तबाजी गिन सकता है। पौलुस रसूल दलील पर दलील देते हुए हमें यहाँ तक ले आए हैं। अगर हम मुख्तसर सा जायज़ा लें कि इससे पहले क्या बातें होती रही हैं, तो सबसे पहली बात जो उभर कर सामने आई वो ये थी, हर बशर, हर इंसान गुनाहगार है और अगर वो गुनाहगार है तो वो खुदा के जलाल से महरूम है, वो खुदा की बादशाही में दाखिल होने का हकदार नहीं है। ये बड़ी नाउमीदी की बात है। क्या हमारा कोई चारा नहीं कि हम दोबारा से खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकें? तो फिर पौलुस रसूल ने हमें ये बताया तीसरे बाब की 21वीं आयत में कि खुदा की अब एक ऐसी रास्तबाजी जाहिर हुई है। ये रास्तबाजी शरीयत से अलहदा है, अलग है, शरीयत के अलावा है, कि जो हमें
خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرا سکتی ہے، اور ہم خدا کی نظر میں اس کی بادشاہی میں داخل ہونے کے قابل بن سکتے ہیں۔ اس سے پہلے پولس رسول نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ شریعت کے اعمال سے کوئی بھی خدا کی نظر میں راست باز نہیں ٹھہر سکتا۔ جس باب سے آج میں نے آپ کے لیے حوالہ پڑھا ہے، اس سے پہلے پولس رسول نے ہمیں یہ بتایا کہ ابرام کے لیے، جبکہ وہ ابھی ابراہم نہ ہوا تھا، اس کا ایمان راست بازی گنا گیا۔ یعنی اس وقت جب وہ خدا کے وعدہ پر شک کر سکتا تھا، وہ ایمان لایا اور خدا نے اس کے ایمان کو اس کے لیے راست بازی گنا۔ اس وقت تک ابرام کا ختنہ بھی نہیں ہوا تھا، وہ خدا کے ساتھ عہد میں بھی شریک نہیں ہوا تھا، اور ابھی شریعت بھی نہیں دی گئی تھی۔ ابرام نامختون تھا اور اس وقت تک وہ شریعت کے بغیر تھا، وہ خدا کے ساتھ ایک عہد میں بھی داخل نہیں ہوا تھا۔ خدا کے بہت سارے وعدے تھے اس کے ساتھ، اور وہ ان وعدوں پر ایمان لے کر آیا، اور خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ سب اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ پولس رسول نے ہمیں ایک اور دلیل پرانے عہد نامہ سے دی، ایمان سے راست باز ٹھہرائے جانے کے حوالے سے، اور وہ ایک زبور تھا، زبور 32، جس کو داؤد نے تحریر کیا، اور اس نے اپنی زندگی کے تجربے کو اس زبور میں سمو دیا۔ مبارک ہے وہ جس کا گناہ خدا محسوب نہیں کرتا، مبارک ہے وہ جس کی بدکاریاں معاف ہو جاتی ہیں، مبارک ہے وہ جس کے گناہ ڈھانکے جاتے ہیں، مبارک ہے وہ جس کا کفارہ دے دیا جاتا ہے۔ داؤد ابراہم کی طرح اور میرے اور آپ کی طرح گناہگار تھا، لیکن اس کو اس بات کا تجربہ تھا کہ خدا نے اس کی بدکاری کو ڈھانپ دیا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، وہ اب خدا کی نظر میں راست باز ہے۔ شریعت پر چلنے کے وسیلہ سے نہیں، کیونکہ شریعت کو اس نے بارہا توڑا تھا، بلکہ ایمان کے وسیلہ سے، اس ایمان کو جس کو دیکھتے ہوئے خدا نے یہ کہا تھا کہ میرا بندہ داؤد میرے دل کے موافق ہے۔ اب یہاں سے پولس رسول ایک اور دلیل ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں کہ ابراہم کی نسل کون ہے۔ کیا وہ راست بازی جو ایمان کے وسیلہ تھی صرف ابراہم تک ہی محدود تھی، یا اس کی نسل کو بھی میسر ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں پولس رسول کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کیونکہ یہ وعدہ کہ وہ دنیا کا وارث ہوگا نہ ابراہم سے نہ اس کی نسل سے شریعت کے وسیلے سے کیا گیا تھا، بلکہ ایمان کی راست بازی کے وسیلہ سے۔ پچھلی دفعہ میں نے آپ کی توجہ پیدائش کی کتاب کے 15ویں باب کی طرف کروائی تھی۔ خدا نے جب ابرام کو بلایا تھا تو وہ اپنے خاندان کے ساتھ ملک ہاران میں رہ رہا تھا۔ خدا نے اس کو کہا اس ملک کو، اپنے ناطے داروں کو چھوڑ اور اس زمین پر، اس خطے میں جا بس جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ تو ابرام کے ساتھ ایک خطہ زمین کا وعدہ کیا گیا تھا جو خدا اس کو اور اس کی نسل کو دینے کو تھا۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ وعدہ کہ وہ دنیا کا وارث ہوگا، ہم نے یہ جانا کہ اس کو ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا دیا گیا، ایک خطہ زمین دیا گیا جس میں اس کو بسنا تھا، لیکن یہاں پر دنیا کے وارث ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ خدا ابرام پر پیدائش کی کتاب کے 15ویں باب میں ظاہر ہوا تو اس کو آسمان کے ستاروں پر نظر کرنے کے لیے کہا، اور یہ وعدہ کیا کہ اگر کوئی آسمان کے ستاروں کو گن سکتا ہے تو وہ تیری نسل کو بھی گن سکے گا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کی نسل لامحدود ہونے جا رہی ہے، جو صرف اس خطہ زمین تک محدود نہیں رہے گی جو خدا نے ابرام کو دے دیا تھا اور جس میں وہ
بس رہا تھا۔ تو یہ پوری زمین خدا نے کہا تیرے وارثوں کی ہوگی، تیری ہوگی۔ لیکن جب ہم زمین کے تعلق سے بات کرتے ہیں خدا کے کلام میں، اور خاص کر پرانے عہد نامہ میں، تو نہ صرف یہ زمین مراد ہے جس پر میں اور آپ بستے ہیں، بلکہ وہ زمین بھی، وہ عالم بھی جس میں ہمیں جانا ہے، یعنی خدا کی بادشاہی۔ تو پولس کہہ رہے ہیں کہ یہ وعدہ کہ وہ دنیا کا وارث ہوگا، نہ صرف اس دنیا کا، نہ صرف اس عالم کا، بلکہ اس عالم کا بھی جس میں خدا اس کو لے کر جائے گا، جو خدا کی بادشاہی ہے۔ کیونکہ یہ وعدہ کہ وہ دنیا کا وارث ہوگا نہ ابراہیم سے، نہ اس کی نسل سے شریعت کے وسیلہ سے کیا گیا تھا، بلکہ ایمان کی راست بازی کے وسیلہ سے۔ تو یہ وعدہ کہ اس کی نسل اس پورے کرۂ ارض پر پھیل جائے گی، بلکہ وہ اور اس کی نسل خدا کی بادشاہی کے بھی وارث ہوں گے۔ پولس رسول کہتے ہیں یہ شریعت کے وسیلہ سے ابراہیم سے نہیں کیا گیا تھا۔ ہم سب بائبل مقدس کی تاریخ سے واقف ہیں۔ ابراہیم سے وعدہ کرنے کے بعد ابراہیم کو ایمان کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرائے جانے کے تقریباً 450 سال کے بعد خدا نے اپنی شریعت اپنے بندہ موسیٰ کے وسیلہ سے ابراہیم کی اولاد کو عطا کی تھی۔ بلکہ ابراہیم کو تو یہ معلوم بھی نہ تھا کہ خدا 450 سال کے بعد یہ کرنے کو جا رہا ہے۔ تو وہ وعدہ شریعت پر منحصر نہیں تھا۔ یاد رہے کہ یہاں پر جنگ کیا ہے، یہاں پر لڑائی کس بات کی ہے۔ جو یہودی نژاد مسیحی تھے روم کی کلیسیا میں، وہ ان سب کو جو یونانیوں میں سے مسیحی ہوئے تھے یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کو ختنہ بھی کروانا ہے اور ان کو شریعت پر بھی عمل کرنا ہے، تبھی وہ راست باز ٹھہرائے جا سکیں گے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ پولس رسول نے مختونی اور نامختونی پر بہت لمبی بحث کر لی۔ اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ابراہیم سے یا ابرام سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ شریعت کے وسیلہ سے نہ تھا، کیونکہ شریعت کا اس وقت کوئی وجود نہیں تھا۔ میں پھر آپ کو بتا دوں کہ خدا ابراہیم سے کمیونیکیٹ کرتا تھا۔ ابراہیم کو خدا کی پسند اور ناپسند کا علم تھا، لیکن شریعت جیسا کہ ہم اسے جانتے ہیں ابھی نہیں دی گئی تھی، اور اس کے لیے ابراہیم کی اولاد کو تقریباً 450 سال اور انتظار کرنا تھا۔ کیونکہ اگر شریعت والے ہی وارث ہوں تو ایمان بے فائدہ رہا اور وعدہ لا حاصل ٹھہرا، کیونکہ شریعت تو غضب پیدا کرتی ہے، اور جہاں شریعت نہیں وہاں عدل حکمی بھی نہیں۔ پولس رسول اس بات پر پہلے بھی بحث کر چکے ہیں، اسی خط میں اس بات پر بحث کر چکے ہیں کہ شریعت تو صرف گناہ کی پہچان کراتی ہے۔ شریعت میں وہ قدرت نہیں، وہ طاقت نہیں کہ ہمیں گناہ سے بچا سکے۔ اور اگر وہ صرف گناہ کی پہچان کراتی ہے تو پھر ہم پر الزام لگانے والی بھی وہی ہوگی۔ عدالت کے دن شریعت ہی ہم پر الزام لگائے گی کہ اس نے فلانا قانون بھی توڑا، فلانا قانون بھی توڑا، فلانا قانون بھی توڑا۔ اور اگر ہم اس چیز کے مرتکب پائے گئے کہ ہم نے شریعت کو کلیتاً یا جزوی طور پر توڑا ہے، تو پھر شریعت کے توڑنے کے وسیلہ سے ہم پر خدا کا غضب نازل ہوگا اور ہم سزا کے لائق ٹھہریں گے۔ تو پولس رسول یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شریعت اچھی ہے، شریعت خدا نے دی تھی، شریعت اس لیے دی گئی تھی کہ وہ خدا کی پہچان کرا سکے، خدا کی پسند اور ناپسند ہم پر ظاہر کر سکے، اور یہ بھی بتا سکے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ شریعت گناہ کی پہچان کروانے کے لیے دی گئی تھی، کیونکہ اگر میں یہ جانتا ہی نہیں ہوں کہ یہ گناہ ہے
تو اس کے کرنے سے میں کبھی بھی گناہگار نہیں ٹھہروں گا۔ شریعت کے وسیلہ سے ہم گناہگار ٹھہرائے جاتے ہیں، اور جہاں شریعت ہے پولس رسول کہتے ہیں کہ وہاں خدا کا غضب ہوگا۔ جہاں شریعت ہے وہاں شریعت کا عدول بھی ہوگا، اور جہاں شریعت کا عدول ہوگا وہاں پر خدا کا غضب بھی نازل ہوگا۔ تو اگر راست باز ٹھہرایا جانا شریعت کے وسیلہ سے ہوتا تو پھر پولس رسول کہتے ہیں کہ وہ وعدہ بھی لا حاصل رہتا جو ابراہام سے کیا گیا تھا، یعنی دنیا کے سب قبیلے، سب خاندان تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے، کیونکہ شریعت تو ایک خاندان کو دی گئی تھی، اور باقی تمام قبیلے، باقی تمام خاندان شریعت کے بغیر ہیں۔ تو اگر صرف شریعت کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرایا جانا ہوتا اور ہم خدا کی بادشاہی کے وارث بن پاتے تو پھر وہ وعدہ کسی صورت میں پورا نہیں ہو سکتا تھا جو خدا نے ابراہم سے کیا تھا۔ پولس رسول مزید فرماتے ہیں، اس واسطے وہ میراث ایمان سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو، اور وہ وعدہ کل نسل کے لیے قائم رہے، نہ صرف اس نسل کے لیے جو شریعت والی ہے بلکہ اس کے لیے بھی جو ابراہام کے مانند ایمان والی ہے، وہی ہم سب کا باپ ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ بنایا، اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمان لایا، اور جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے کہ گویا وہ ہیں۔ خدا نے ابراہم کو قوموں کا باپ ٹھہرایا، اس کو ایمانداروں کا باپ ٹھہرایا گیا، اور یہ بات ہم نے پچھلی قسط میں بھی کی تھی کہ اس کی تمام نسل، چاہے وہ مختون ہو یا نہ مختون ہو، چاہے ان کے پاس خدا کی شریعت ہو یا خدا کی شریعت نہ ہو، وہ سب کے سب ایک ہی وجہ سے راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، اور وہ ہے ایمان۔ راست باز ٹھہرائے جانا فضل کے وسیلہ سے ہے، اور وہ میراث بھی جس کی پولس رسول یہاں پر بات کر رہے ہیں، یعنی خدا کی بادشاہی بھی ایمان کے وسیلہ سے دستیاب ہوتی ہے، اور تمام کو دستیاب ہوتی ہے، چاہے وہ شریعت والے ہوں یا شریعت والے نہ ہوں۔ اور یہ وعدہ اس خدا کا ہے جس کے بارے میں پولس رسول لکھتے ہیں، جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے گویا وہ ہیں۔ اس کائنات کو بنانے سے پہلے کیا تھا؟ اندھیرا تھا، کیوس تھا، کسی چیز کی کوئی ترتیب نہیں تھی، بلکہ کوئی چیز تھی ہی نہیں، اور خدا کے کہنے سے ہر چیز بنتی چلی گئی۔ اس نے نیست سے ہست کو بنایا، اور وہ یہ قدرت رکھتا ہے کہ نہ صرف کچھ نہیں میں سے سب کچھ بنا لے، بلکہ وہ یہ قدرت بھی رکھتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکے۔ تو پولس رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ وعدہ اس خدا کا ہے، اس قادر مطلق خدا کا تھا ابراہم کے ساتھ، کہ اس کی پوری نسل ایمان کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرے گی۔ وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا، تاکہ اس قول کے مطابق کہ تیری نسل ایسی ہی ہوگی وہ بہت سی قوموں کا باپ ہو۔ اور وہ جو تقریباً 100 برس کا باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سارہ کے رحم کی مردگی پر لحاظ کرنے کے ایمان میں ضعیف نہ ہوا، اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدوں میں شک کیا، بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی۔ یہ بات میں نے آپ سے پچھلی قسط میں بھی کی تھی کہ ابراہم کے پاس بہت ساری وجوہات تھیں کہ وہ خدا کے وعدہ پر شک کرے۔ وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا تھا جہاں وہ ضعیف کہلاتا تھا، اس کا بدن کمزور ہو چکا تھا، اور وہ تولید کے مرحلے سے آگے گزر چکا تھا۔ اسی طرح یہاں پر لکھا ہے کہ اس کی بیوی بھی، جس کا رحم مردہ ہو چکا تھا،
اور ابراہم ان ساری باتوں کو وجہ بنا کر خدا کے وعدے پر شک کر سکتا تھا، لیکن پولس رسول کہتے ہیں اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدہ میں شک کیا، بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی۔ اس نے خدا کے وعدہ کو منوعاً قبول کر لیا، اس نے ان ساری باتوں کو بیچ میں نہیں آنے دیا، ان ساری شکوک و شبہات کو بیچ میں نہیں آنے دیا، اور کامل طور پر خدا کے وعدہ پر ایمان لے کر آیا اور خدا کی تمجید کی، اور اس کو کامل اعتقاد ہوا کہ جو کچھ اس نے وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اسی سبب سے یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ ہمارا خدا ناممکنات کا خدا ہے، لیکن ہم انسانی طور پر کبھی کبھی یہ سوچ بیٹھتے ہیں کہ ایسا کرنا تو خدا کے لیے ممکن ہی نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں تو اس قدر گناہگار ہوں، میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ خدا ان کو معاف نہیں کر سکتا۔ ہم اپنے شکوک و شبہات کی وجہ سے خدا کی قدرت کو ڈاؤٹ کرنے لگتے ہیں، اور یوں ہم اس راست بازی سے، اس فضل سے جو خدا ہم پر کرنا چاہتا ہے، محروم رہ جاتے ہیں۔ ابراہم نے ایسا نہیں کیا، اور پولس رسول بارہا اس باب میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ اور یہ بات کہ ایمان اس کے لیے راست بازی گنا گیا، نہ صرف اس کے لیے لکھی گئی بلکہ ہمارے لیے بھی، جن کے لیے ایمان راست بازی گنا جائے گا، اس واسطے کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں جس نے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلایا۔ خداوند یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات صرف ابراہم کے لیے یا ابرام کے لیے نہیں لکھی گئی تھی، بلکہ یہ ان سب کے لیے لکھی گئی جو ابراہم کی طرح یا ابرام کی طرح خدا کے وعدوں پر ایمان لے کر آتے ہیں اور خدا کی ذات پر شک نہیں کرتے۔ یہ بات صرف ابرام کے لیے یا ابراہم کے لیے نہیں لکھی گئی تھی، بلکہ ان سب کے لیے بھی لکھی گئی تھی جو ابرام کی طرح ایمان لے کر آتے ہیں اور خدا کے وعدوں پر شک نہیں کرتے، وہ بھی خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں جس نے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلایا۔ ابراہم خداوند یسوع مسیح کو نہیں جانتا تھا، اگرچہ کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اس پر ظاہر ہو چکے تھے، لیکن وہ اس خداوند یسوع مسیح کو نہیں جانتا تھا جس کو خدا نے مردوں میں سے جلایا تھا۔ پولس کہتے ہیں ہم جانتے ہیں، ہم اس کے گواہ ہیں، تو ہمارے لیے تو وہ وعدہ اور زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو خداوند یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلا سکتا ہے، وہ ہمیں بھی مردوں میں سے جلانے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ ہمیں اپنی بادشاہی میں داخل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالہ کر دیا گیا اور ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا۔ اب ہمیں کڑی ملانی پڑے گی اس بات سے، یعنی رومیوں کے خط کے 3 باب کی 21ویں آیت سے، جہاں پر پولس رسول نے کہا تھا مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی ہے جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے، یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ پولس رسول کہہ رہے ہیں کہ اب تو وہ راست بازی ظاہر ہو چکی، ہم اس راست بازی کو جانتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے۔ ہم خداوند یسوع مسیح کو جانتے ہیں، اور ہم اس بات کے بھی گواہ ہیں کہ خداوند یسوع مسیح
ہمارے گناہوں کی خاطر موا، وہ دفنایا گیا، لیکن تیسرے دن خدا نے اس کو مردوں میں سے زندہ کر دیا۔ تو وہی خدا جو اپنے بیٹے کو مردوں میں سے زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہی خدا اس راست بازی کے وسیلہ سے جو ہم اس کے بیٹے پر ایمان لانے کے وسیلے سے حاصل کرتے ہیں، ہمیں بھی مردوں میں سے جلائے گا اور ہمیں بھی اپنی راست بازی میں شریک کرے گا۔ جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا، پولس رسول ہر اس دیوار کو ڈھاتے چلے جا رہے ہیں جو کلیسیا میں کھڑی کی گئی تھی، یہودی ایک طرف، یونانی دوسری طرف۔ یہودیوں کو یہ فخر تھا کہ ان کے پاس شریعت ہے، یہودیوں کو یہ فخر تھا کہ ان کا ختنہ ہوا ہے، یہودیوں کا یہ فخر تھا کہ وہ ابراہیم کی اولاد ہیں، اس لیے خدا کی بادشاہی پر حق ان کا ہے۔ اور وہ یہ مسلط کرنا چاہ رہے تھے یونانیوں پر کہ جب تک وہ ختنہ نہیں کروائیں گے اور وہ شریعت پر عمل نہیں کریں گے، وہ خدا کی راست بازی سے دور رہیں گے۔ پولس رسول نے کہا، اب خدا کی ایک ایسی راست بازی ظاہر ہوئی ہے جس نے اس بیچ کی دیوار کو ڈھا دیا ہے۔ وہ راست بازی سب کے لیے دستیاب ہے، چاہے کوئی یہودی ہو، ابراہیم کی جسمانی نسل میں سے ہو، یا یونانی ہو اور ابراہیم کی نسل میں سے نہ ہو، سب اس راست بازی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور وہ راست بازی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے حاصل ہوتی ہے، اور اس کا دار و مدار خدا کے فضل پر ہے، اور اس کا انعام یہ ہے کہ ہم پھر خدا کے ساتھ صلح کی حالت میں آ جاتے ہیں۔ یہ بات اگلے باب میں چل کر ہوگی کہ خدا کے ساتھ ہماری صلح ہو جاتی ہے، دشمنی ختم ہو جاتی ہے، اور ہم وارث بن جاتے ہیں اس کی بادشاہی کے۔ اپنے میزبان کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ دعا ہے کہ خداوند کریم آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ کو اپنے کلام کی، چاہے وہ لکھا ہوا کلام ہے، چاہے وہ زندہ کلام ہے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ خدا حافظ۔